अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज का ये मौजू जिन्नात की तस्खीर पर है, आवान की तस्खीर पर है, मौकिल की तस्खीर पर है। मौकिल कैसे तस्खीर किया जाता है, जिन्नात को कैसे तस्खीर किया जाता है, आवान को कैसे तस्खीर किया जाता है, जिन्नात से कैसे काम लिया जाता है, जिन्नात से कौन कौन से काम लिए जाते हैं, इसी तरह मौकिलिन से कौन कौन से काम लिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं मुख्तलिफ़ तरह के यूट्यूब चैनलों में, फेसबुक के पेजेस पर, इसी तरह इंस्टाग्राम के ग्रुप्स में, टेलीग्राम के ग्रुप्स में बहुत से ऐसे आमिलीन होते हैं जो कि जिन्नात की तस्खीर पर वीडियो लगा देते हैं, परी की तस्खीर पर वीडियो लगा देते हैं, मौकिलिन की तस्खीर पर वीडियो लगा देते हैं। कुछ ऐसे नाम वो मुख्तस करते हैं, अपने तरफ से लगा देते हैं कि फ़लाँ जिन्नात को तस्खीर कैसे किया जाता है, बल्कि उसका नाम रख दिया जाता है, परी का नाम रख दिया जाता है। अक्सर तो लोग ज़ुबैदा परी के नाम से तस्खीर का बताते हैं, जो कि सरासर मजाक है लोगों के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं। दोस्तों, जिन जिन नामों से ये लोग जिन्नात की तस्खीर का बताते हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं। जिन जिन नामों का ये लोग ज़िक्र करते हैं, इसकी भी कोई हकीकत नहीं। तलस्मात के मैदान में और तावीज़ के मैदान में हम जिन जिन्नात और आवानों को डायरेक्शन देकर एक काम पर लगाते हैं, ये लोग उसी नामों की कॉपी करके बाद में वीडियो बनाते हैं कि आप फ़लाँ जिन्नात को कैसे तस्खीर कर सकते हो, फ़लाँ मौकिल को कैसे तस्खीर कर सकते हो और फ़लाँ आवान को कैसे तस्खीर कर सकते हो। मैं बार बार अपने व्यूवर्स को, अपने सामीन को, मेरे वो व्यूवर्स, वो सामीन जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें हमेशा आगाह करता रहता हूँ कि आप लोगों ने 2 नंबर आमिलीन से दूर रहना है, जो कि गलत तरीके से पोस्टें लगाकर आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ़ नामों के जिन्नात का बताकर कि जिन्नात की तस्खीर कैसे की जाती है, परी की तस्खीर कैसे की जाती है, हालांकि इस चीज़ से ये लोग बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं। और अगर आप उसे ये कहो कि आपने फ़लाँ जिन की तस्खीर की है, फ़लाँ जिन की तस्खीर की है, तो उसका जवाब ना में होता है या वो बिल्कुल जवाब देते नहीं। दूसरी बात, अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता कि जिन्नात का अमल दखल अमलियात के मैदान में क्या होता है, जिन्नात क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं। जिस तरीके से लोग बयान करते हैं कि जिन्नात हर काम कर सकता है, जिन्नात के लिए कोई काम मुश्किल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ताकत हासिल करना, पावर हासिल करना, ये अलग बात है अमलियात के मैदान में। जिन्नात हासिल करना, ये अलग बात है अमलियात के मैदान में। इसी तरह मौकिलिन को हासिल करना, ये अलग बात है अमलियात के मैदान में। अमलियात के मैदान में आप जिन्नात की भी तस्खीर कर सकते हो, जो कि बिल्कुल मुमकिन है। इसी तरह आप आवान की भी तस्खीर कर सकते हो, जो कि वो भी वो मुमकिन है। आवान जो कि मौकिलिन के हाजिर खादिम होते हैं, एक आमिल के लिए वो काम करते हैं। तो इसी तरह आप मौकिल की तस्खीर भी कर सकते हो, जो बिल्कुल मुमकिन है। अब बात आती है सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम की। इसके जो हाजिर मौकिल होते हैं और नाजिर मौकिल होते हैं, जो ऊपर आसमानों में होते हैं, इसकी तस्खीर बिल्कुल मुमकिन है। जिस तरीके से लोग जिन्नात के बारे में बताते हैं और हम बताते हैं, हमारे और उनके तस्खीर में, हमारे या उसकी तरीक़ेकार में ये फ़र्क होता है कि आमिल रुज्जत से भी बचा रहता है, नुकसान से भी बचा रहता है, और दूसरी बात यह है कि वो तरीक़ेकार भी दुरुस्त और बेहतर अंदाज में होता है। अगर आप डायरेक्ट जिन्नात की तस्खीर के लिए बैठ जाओ तो आजकल के दौर में ये बिल्कुल बल्कि 100% नामुमकिन है।
جس طریقے سے لوگ بتاتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ کرو گے سوائے رجتوں کے اور نقصانات کے، اس میں بالکل آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے۔ آپ جنات کی تسخیر کر سکتے ہو ذکر و اذکار سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، جو وہ نام جیسے کہ یا حی یا قیوم، اللہ صمد ہوا، یا لطیف یا ودود ہوا، اسی طرح سلام قولا من رب الرحیم کا ہوا، آیت کرسی کا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت زیادہ مشہور ہے تسخیر کے معاملات میں، جس کے عوان اور موکلین بہت زیادہ جلدی تسخیر میں آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی نظر کھلی ہوتی ہے، جن کی باطن اور کشف کھلی ہوتی ہے، وہ اس چیز کا بہتر انداز میں مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تو مقصد اور مطلب میرا یہ ہے کہ جب بھی آپ ارادہ کرو جنات کی تسخیر کا کہ میں نے جنات کو تسخیر کرنا ہے، میں نے موکلین کا تسخیر کرنا ہے، اور میں نے آوان کا تسخیر کرنا ہے، اس سے کام لینے کے لیے۔ اب آپ اس سے کون کون سے کام لیتے ہوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ میں جنات کی تسخیر کروں گا، اس کے بعد وہ میرے لیے سونا لائے گا، اس کے بعد وہ میرے لیے پیسے لائے گا، میں جو چاہوں گا وہ کرے گا، مجھے ہوا میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پیارے دوستوں۔ اگر ایسا ہوتا آج کل کے زمانے میں تو ہر عامل اب کروڑ پتی ہوتا یا وہ اس ملک کا صدر ہوتا۔ جنات کی تسخیر سے آپ کے پاس کچھ ایسے شکتیاں، کچھ ایسے طاقتیں آ جاتی ہے جس سے آپ عملیات کے میدان میں بہترین انداز میں لوگوں کا خدمت بھی کر سکتے ہو اور اپنا بھی کچھ کام نکال سکتے ہو، وہ بھی زیادہ نہیں، لمٹ میں۔ پیارے دوستو، موکلین کا تسخیر بھی اسی طرح ہے۔ ان عملیات میں جس میں موکل کی تسخیر کی جاتی ہے، جس میں آوان اور جنات کی تسخیر کی جاتی ہے، اس کو آپ عملیات کے میدان میں بہتر انداز میں استعمال کر سکتے ہو۔ طریقہ یہ ہوتا ہے جیسا کہ سلام قول من رب الرحیم ہوا، اس کو آپ نے 3 گھنٹے ہر دن وقت دینا ہے۔ اکثر لوگ تسبیح سے پڑھتے ہیں۔ پرانے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے، جو بڑے بڑے عامل ہوتے تھے، وہ تسبیح جب پڑھتے تھے تسبیح کو ٹائم دیتے تھے، وہ گنتے نہیں تھے۔ جس طرح لوگ 12,000 مرتبہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 16,000 مرتبہ پڑھتے ہیں، کچھ 22,000 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے۔ ٹائم کتنا دینا ہے؟ اس کو ڈیلی آپ نے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے دینا ہے۔ وہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ 3 گھنٹے بھی دے سکتے ہو، اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ 2 سے 1 گھنٹہ بھی دے سکتے ہو، لیکن بہتر جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے 3 گھنٹے مختص کرنا ہے ہر رات پڑھائی کے لیے۔ آپ نے پاک و صاف ہونا ہے، آپ نے خوشبو کا استعمال کثرت سے کرنا ہے، ہر وقت باوضو رہنا ہے، ہر رات آپ نے 3 گھنٹے جب دینا ہے، 40 دن کے اندر اندر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یاد رکھیے گا کہ آپ جو بھی ورد کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ پر ایک خادم مقرر کیا جاتا ہے۔ وہ خادم پھر جاتا نہیں، جب تک آپ زندہ ہو، آپ عملیات کرو یا نہ کرو، جو خادم اللہ کے حکم سے آپ کی طرف مقرر کیا جاتا ہے وہ پھر آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ ہوتا ہے موکل، وہ موکل جو کہ آسمانوں میں ہوتا ہے۔ وہ جو آسمانوں میں موکل ہوتا ہے وہ آپ کے لیے خادم مقرر کر دیتا ہے، جسے ہم اپنے زبان میں آوان کہتے ہیں۔ جب آوان آپ کی طرف مقرر کر دیا جاتا ہے تو وہ آوان جو اپنا خادم مقرر کرتا ہے وہ جنات میں سے ہوتا ہے۔ یہ ایک کیٹیگری ہوتی ہے، طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اوپر سے جب ان کی طرف طاقت، جتنا طاقت موکل اپنے آوان کو دے گا، آوان اتنا ہی طاقت اپنے خادم کو دے گا یہاں کام چلانے کے لیے۔ پھر وہ جنات اور وہ خادم ایک اتھارٹی کے تحت عملیات میں کام کرتے ہیں۔ وہی جنات پھر عام جنات کی نسبت زیادہ طاقتور اور قوی ہوتے ہیں، اتنے قوی اور طاقتور ہوتے ہیں کہ عام جنات پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ یہ اکثر جو چھوٹے موٹے عاملین ہوتے ہیں جن کے لیے کام کرتے ہیں وہ اس چیز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ دوستو یہ بات تو آپ لوگوں نے تجربہ کی ہوگی کہ ایک شخص جب آیت کرسی کا ورد کرتا ہے یا سورۃ اخلاص کا ورد کرتا ہے، جب وہ کسی بھی مقصد کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ کالا جادو کا توڑ ہو، چاہے محبت کے معاملات ہو، کسی سے اپنے پیسے لینے ہو، وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ کام کرتا کون ہے؟ فرض کریں اگر آپ نے کسی شخص سے اپنے پیسے لینے ہو، آپ ہر رات 1200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہو اور آپ کا کام ہو جاتا ہے، آپ کے پیسے مل جاتے ہیں، وہ شخص آپ کو آپ کے وظیفے کے مطابق پیسے دے دیتا ہے، لیکن وہ
وہ جو کام ہو جاتا ہے وہ کرتا کون ہے؟ ایسی کون سی انرجی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے جو آپ پڑھائی اور ذکر و اذکار کرتے ہو، آپ کا مقصد اس میں پورا ہو جاتا ہے؟ تو وہ یہی موکلین اور خادمین کی طرف سے ہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہم توجہ دیتے ہیں، جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے لیے وہ مختص کر دی جاتی ہے۔ تو دوستوں، اسی طریقے سے جو جنات ہم پڑھائی میں تسخیر کرتے ہیں وہ اتنے زیادہ پاورفل اور طاقتور ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑے عامل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں آپ لوگوں کے لیے آج بہترین سے بہترین بات جو شیئر کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ عملیات کے میدان میں آپ نے شارٹ کٹ سے کام بالکل نہیں لینا۔ یہ ہوئی ایک، بالکل آپ نے شارٹ کٹ سے کام نہیں لینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عملیات میں آپ نے بالکل سستی نہیں دکھانی، نہ ہی سستی کرنی ہے کہ آج میں نے وظیفہ کیا تو کل چھوڑ دیا، پرسوں وظیفہ آدھا کیا تو تیسرے دن پھر چھوڑ دیا۔ ایسا عملیات میں نہیں چلتا، بالکل نہیں چلتا۔ وقت مقرر کرنی ہے، اپنے ایک ہی وقت پہ آپ نے بیٹھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے چاہے 10 دن تک کھانا پینا ناغہ کیا ہو، لیکن آپ نے اپنا معمول اور اپنا وظیفہ ناغہ نہیں کرنا۔ جو تیسری بات ہوتی ہے، آپ کے ساتھ جو استخارے کھلتے ہیں، جو راز و نیاز ہوتا ہے، جو طریقہ کار ہوتے ہیں، جو چیزیں بعد میں دکھائی دیتی ہیں، جو مسئلے و مسائل شروع ہو جاتے ہیں، وہ آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے۔ اس میں بعض اوقات ایسے تجلیات، ایسے چیزیں رونما ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بیان نہیں کرو گے۔ اگر بیان کرو گے تو وہ چیز پھر ختم ہو جاتی ہے۔ جو چوتھی بات ہے ضروری، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں کہ عملیات کے میدان میں جب آپ ذکر و اذکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، مختلف ناموں کے، مختلف اسماء الحسنی یا صورتوں کے، تو آپ نے اپنے دل میں منفی خیالات بالکل نہیں رکھنے۔ رجت، جب ایک انسان رجت کا شکار ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لیتا تو اللہ کا نام ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں ہزار انتقام پڑے ہوتے ہیں، ہزار وسواس اور خیالات ہوتے ہیں، اچھے خیالات سے لے کر برے خیالات تک۔ ہمیشہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے مخلوق کا خدمت کروں گا۔ جو شخص میرے پاس آئے گا، جو مصیبت زدہ لوگ آئیں گے، جو پریشان حال لوگ آئیں گے، میں ان کا خدمت کرتا رہوں گا۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ اس شخص کا ہمیشہ اچھے انداز میں ساتھ دیتا ہے جس کے ارادے نیک اور پکے ہو۔ تو دوستوں، سلام قولا من رب الرحیم آپ نے ہر رات 3 گھنٹے کم سے کم پڑھنا ہے۔ اس کو مسلسل جاری رکھنا ہے 6 مہینے تک۔ 6 مہینے جب آپ پڑھو گے تو اس کے جو آوان ہوں گے، موکل ہوں گے، جو خادم ہوں گے، وہ کمپلیٹ اور مکمل آپ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اگر آپ عملیات کرنا چاہو تو جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس طریقے سے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، ورنہ آپ اگر کامیاب ہوئے تو مجھے تو نہیں لگتا، اگر ہو گئے تو یہ آپ کی قسمت، مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس چیز کا کہ عملیات میں کامیابی انسان کو کیسے ملتی ہے۔ تو کوشش کیجئے گا کہ عملیات کے میدان میں ایسے ذکر و ورد اپنائیے گا جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا حبیب بھی راضی ہو۔ اور دوستوں، یہ بات اپنے دل سے بالکل نکال لیجئے گا کہ میں آج بیٹھوں گا اور کل پرسوں میں میرے پاس جنات آئیں گے، وہ میرے لیے یہ کام کریں گے، وہ میرے لیے وہ کام کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، بالکل بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے صرف اور صرف یہ کوشش کرنا ہے کہ اپنے دل و دماغ کو پاک و صاف رکھنا ہے، اور اپنے دل و دماغ میں ایسے کوئی خیالات اور وسوسے نہیں لانا جس سے آپ کے دماغ میں فتور پیدا ہو اور آپ ناکام ہو جاؤ۔ پیارے دوستوں، جو شخص جنات حاصل کرنا چاہے، جو شخص موکلین کا حاصل کرنا چاہے، جو حوانوں کو حاصل کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ اس ورد کو وہ جاری رکھے کم از کم 6 مہینے تک۔ 6 مہینے کے بعد وہ اس ورد کو زیادہ بھی کر سکتا ہے اور کم بھی کر سکتا ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ عملیات میں شارٹ کٹ نہیں چلتا کہ آپ یہ سوچو گے کہ 40 دن کے بعد میرا کام ہو جائے گا، 1 مہینے کے بعد کام ہو جائے گا، 2 مہینے کے بعد کام ہو جائے گا۔ اس طرح آپ ناکام ہی رہو گے۔ آج کل کے عاملین کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ محنت نہیں کرتے، وہ اپنے ورد کو ٹائم نہیں دیتے۔ یاد رکھنا پیارے دوستوں، 2 طرح کے عاملین ہوتے ہیں اس دنیا میں۔ ایک وہ عاملین جو جنات اور موکلین سے ڈرتے ہیں، ڈر کی وجہ سے وہ ذکر و اذکار نہیں کرتے۔ دوسرے وہ عاملین ہوتے ہیں جو
ذکر و اذکار کو ٹائم نہیں دیتے، بیٹھ کے لوگوں کا کام کرتے ہیں، 1-2 ہفتے، 1 مہینے، 2 مہینے، سال تک چلے، اس کے بعد کمپلیٹ فیل ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے کام کر ہی نہیں سکتے۔ جب آپ محنت نہیں کرو گے، چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو، عملیات سے ہٹ کے، چاہے آپ ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، یا دوسرے جو میکینک ہو، جو ہر کام ہو، اگر آپ اس میں آپ محنت نہیں کرو گے تو آپ کو ملے گا کچھ بھی نہیں سوائے رسوائی کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عملیات خود ایک زندہ فن ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ موکلین کا فن ہے، یہ آوانوں کا فن ہے، یہ زندہ فن ہے۔ یہ بہت جلد انسان کو لات مار کے باہر پھینک دیتا ہے، اور جب وہ آپ کو باہر پھینک دیتا ہے، ایسا باہر پھینکتا ہے کہ آپ زندگی بھر پھر عملیات کا نام نہیں لوگے۔ اور جس دن آپ نے محنت کرنا شروع کیا تو سب کچھ آپ کے تابع و فرمان بردار ہو کے آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جائیں گے اور آپ کا خدمت بھی کریں گے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ معلوماتی ویڈیو کیسا لگا۔ میں کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ کہ آئندہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایسے معلوماتی ویڈیو شیئر کروں جس سے آپ لوگوں کو گھر میں بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ فائدہ ملے۔ اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا، کومنٹ کرنا آپ لوگوں کا کام، آپ لوگوں کے لیے بہترین سے بہترین معلوماتی ویڈیو شیئر کرنا میرا کام۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کو، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو، خاص کر وہ دوست، وہ بہن بھائی جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔